मर गई है वो लड़की मेरे लिए, इससे मेरी नाक कटवा दी है। अगर अब कभी वो वापस भी आएगी तो मैं उसे कबूल नहीं करूँगा। अफ़ज़ल लाशारी गुस्से में कह रहे थे जब से मिरहा का ख़त मिला था कि मैं अपने प्यार के साथ यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ। तब से लाशारी हाउस में मातम मनाया जा रहा था और वो मासूम अगवाकारों की कैद में आंसू बहा रही थी। उसकी तबीयत अजीब सी हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो कंसीव कर चुकी है। निकाह के बारे में तो कोई नहीं जानता था, मगर अब वो कैद में रहकर इस चीज़ का एहसास कर पा रही थी कि कुछ गलत होने वाला है। कोई नहीं जानता था कि उसका अगवाकार कोई और नहीं बल्कि जब से मिरहा को होश आया था उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो कौन सी जगह पर है। इस जगह पर वो ज़िंदगी में पहली मर्तबा आई थी। वो खिड़की खोले बाहर का नज़ारा कर रही थी। हर तरफ पहाड़ी पहाड़ थे। वो ये समझने से कासिर थी कि आखिर उसे यहाँ पर कौन लाया है। आधा घंटा पहले उसकी आँख खुली थी। वो बेड पर बड़े आराम से लेटी हुई थी, मगर जब उसकी आँख खुली तो फिर सारा आराम वहीं पर गारत हो गया। मगर अब वो रो रो कर थक चुकी थी। वो आधा घंटा दरवाज़ा बजाती रही थी, मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला था और घड़ी पर भी 9 बज रहे थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो सारी रात एक अनजान जगह पर कैसे सोती रही है। वो दरवाज़ा बजा कर और रो रो कर थक चुकी थी, इसीलिए अब खुद को पुरसुकून किए खड़ी थी। वो खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसे लग रहा था कि वो लाहौर में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ पहाड़ी पहाड़ थे। सर्दी बहुत ज़्यादा थी। वो तो बाकायदा तौर पर कांप रही थी। हालांकि कमरे में हीटर का भी इंतज़ाम था। कमरे में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। लग रहा था कि ये कमरा मिरहा के यहाँ आने से पहले किसी लड़की के ज़ेरे इस्तेमाल था। वहाँ पर लड़कियों की ज़रूरत का सारा सामान मौजूद था। कुछ देर तो वो खिड़की से बाहर देखती रही और फिर जब उसे अपने आप से घिन महसूस होने लगी तो वो खुद पर जबर करके अलमारी की तरफ पहुँच गई। उसे अपना आप बहुत ज़्यादा मैला महसूस हो रहा था। उसने अलमारी से एक पिंक कलर का शलवार कमीज़ निकाला और उसे लेकर बाथरूम की जानिब बढ़ गई। जहाँ पर पहले भी उसने झांक कर देखा था, वहाँ पर ज़रूरत का सारा सामान मौजूद था। वो नहीं जानती थी कि ये सब उसके लिए ही रखवाया गया है। वो बाथरूम में आ चुकी थी। शावर लेने के बाद वो बाहर आ गई। अब वो खुद को फ्रेश महसूस कर रही थी। वो सोफे पर बैठी सोच रही थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। इस वक्त तो बस उसे सिर्फ यही दिखाई दिया था कि 2 नकाबपोश उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके बाद उन्होंने उसके मुंह पर एक रुमाल रख दिया था। उसके बाद मिरहा को कुछ भी याद नहीं था कि वो कैसे यहाँ तक लाएगी। अभी वो यही सोच रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर आता दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर ब्लैक कलर का नकाब था। सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थी। उसे देखकर मिरहा जल्दी जल्दी सोफे से उठ खड़ी हुई और उस पर चिल्लाने लगी, कौन हो तुम और मुझे यहाँ पर क्यों कैद कर रखा है? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? मिरहा लाशौरी उसकी कैद में होने के बावजूद भी उस पर चिल्ला रही थी और ये वाकई में उसकी हिम्मत ही थी। उस आदमी ने भी उसकी हिम्मत देखकर दिल ही दिल में इस मासूम लड़की की हिम्मत को दाद दी थी, लेकिन चेहरे पर अब भी सख्ती सजा रखी थी जो मिरहा नहीं देख सकती थी। और वो भी नकाब की वजह से वो आगे बढ़ा और उसकी गर्दन पर हाथ डाल दिया। लड़की ज़्यादा चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोबारा कोई आवाज़ निकली तो ज़ुबान गद्दी से बाहर निकालूंगा। वो सुर्ख होती आंखों के साथ उस पर चीखा था। मिरहा की आंखों में आंसू थे। वो बोलना चाहती थी, अगर उसकी गर्दन उसकी गिरफ्त में ना होती तो वो अब तक न जाने क्या क्या बोल चुकी होती, लेकिन अब उसके सारे अल्फाज उसके गले में ही दम तोड़ गए थे। उसकी आंखें बाहर निकलने को थी। इस शख्स की गिरफ्त लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। और फिर जब उसे महसूस हुआ कि ये लड़की यूं ही अपनी सांसें गंवा बैठेगी तो उसने एक झटके से उसकी गर्दन को अपने हाथ से आज़ाद कर दिया और वो खांसते हुए ज़मीन पर गिर गई। अब भी वो शख्स इस नाजुक हसीना को देख ही रहा था कि अचानक से उसके मोबाइल पर रिंग हुई। उसने फ़ौरन से मोबाइल जेब से निकाल कर कान से लगाया तो दूसरी तरफ से जो कोई भी था उस पर चिल्लाने लगा था, बाबर खान तुम्हारा दिमाग ख़राब है। मैंने तुमसे कहा था कि इस पर कोई सख्ती नहीं करनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? वो जो कोई भी था उस पर चीख रहा था और बाहिर खान भीगी बिल्ली बना खड़ा उसे देख रहा था कि इस लड़की ने ही पहले ज़ुबान दराज़ी की थी
میرا بابر خان کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ دوسرا شخص کون ہے جو میرا سے ہمدردی کر رہا ہے، اور سب سے بڑی بات کو اسے معلوم کیسے ہوا کہ بابر خان نے اس پر ہاتھ ڈالا ہے۔ وہ چلاک لڑکی تھی، وہ اب کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ بابر خان اب بھی فون پر بات کر رہا تھا، وہ بس ہاں ہوں ہی کر رہا تھا۔ دوسری طرف اس کا باس تھا، وہ کچھ اور نہیں بول پا رہا تھا، بس یس باس کہتا جا رہا تھا، اور وہ کمرے کا جائزہ لینے لگی تھی کہ کہاں پر کیمرہ ہے جسے اسے مونیٹر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر بابر خان فون پر بات کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے کمرے کا دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اسے سوچا کہ یہی موقع ہے، یہاں سے بھاگ نکلتی ہوں۔ بابر خان چلا گیا تھا اور اسے گئے ہوئے تقریباً 5 سے 6 منٹ ہو چکے تھے۔ میرا نے پنک کلر کے بڑے سے دوپٹے کو اپنے گرد اچھے سے لپیٹ لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کس کے کپڑے ہیں، وہ اپنے کپڑے یہیں پر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اب وہ باہر نکلنے لگی تھی، ابھی وہ دروازے تک ہی گئی تھی کہ اسے باہر خان گیلری میں ہی نظر آ گیا۔ بابر خان نے اسے دیکھ لیا تھا اور بس صرف لال ہوتی آنکھیں دکھائی تھی۔ وہ شکل سے کوئی پٹھان لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اور دوبارہ سے کمرے کے اندر آ گئی تھی۔ بابر خان بھی اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ سنو لڑکی، یہاں سے بھاگنے کی بالکل بھی کوشش مت کرنا، تم یہاں سے نہیں بھاگ پاؤ گی، یہ سارا علاقہ اب میرے انڈر ہے۔ اگر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گی، اور ہاں میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آ رہا ہوں، تب تک تم کمرے میں ہی بیٹھو۔ یہ کہتا ہوا وہ دوبارہ سے اس کے کمرے سے چلا گیا تھا، اور اس بار بھی اس نے دروازہ بند نہیں کیا تھا، لیکن میرا جانتی تھی کہ اس پر سخت پہرا لگایا گیا ہے، ویسے ہی باہر نہیں نکل سکتی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور ایک بہادر لڑکی تھی۔ وہ ڈر تو رہی تھی لیکن اتنا بھی نہیں ڈر رہی تھی جو اس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اسے اغوا کر لیا گیا تھا اور وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ لاہور میں بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی پوری ڈٹائی کے ساتھ بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہاں سے نکلنا کیسے ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس جنگل میں وہ پھنس چکی ہے، یہاں سے وہ چاہ کر بھی نہیں نکل سکتی۔ تھوڑی دیر کے بعد بابر خان نے اسے ناشتہ بھی پہنچا دیا اور دوبارہ سے باہر نکل گیا، مگر اس بار وہ کنڈی لگا کر گیا تھا۔ اسے اپنے باس سے ملنے کے لیے جانا تھا۔ نچلی منزل پر ہی اس کا باس اپنے کمرے میں بیٹھا کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا، جہاں سے ہلکی ہلکی دھوپ کمرے کے اندر آ رہی تھی۔ وہ سگریٹ کے لمبے لمبے کش لگا رہا تھا۔ بابر خان، آج تو تم نے اس پر ہاتھ اٹھا لیا ہے، آئندہ میں یہ سب نہیں چاہتا، سمجھے تم؟ اس نے بابر خان کے چہرے پر ایک تھپڑ لگا کر کہا تو بابر خان بھیگی بلی کی طرح کھڑا رہ گیا۔ بابر خان نظریں جھکائے کھڑا تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے بس یہی کہا تھا کہ سوری باس، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکی آپ کے لیے اتنی خاص ہے، اور ویسے بھی اس کی زبان بڑی چلتی ہے، بس اسی لیے مجھے غصہ آ گیا تھا، آئندہ خیال رکھوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہہ رہا تھا۔ اسے اپنے باس پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ وہ 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے، جسے اس کا باس نہ جانے کہاں سے اغوا کر کے لے آیا تھا، اب اس کے لیے اپنے خاص آدمی کو تھپڑ بھی لگا چکا تھا۔ اگر بابر خان سمجھدار ہوتا تو اسے ایک تھپڑ سے سمجھ آتا کہ وہ کوئی 2 ٹکے کی لڑکی نہیں ہے، بلکہ اس کے باس کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، مگر وہ بالکل بھی سمجھدار نہیں تھا۔ وہ پٹھان تو تھا مگر اس میں پٹھانوں والا دماغ نہیں تھا، صرف شکل و صورت اسے وراثت میں ملی تھی۔ وہ سرخ سفید چہرہ اور لمبی چوڑی جسامت کے ساتھ اپنے باس سے تھوڑا بڑا لگ رہا تھا۔ اس کے مقابل میں اس کا باس بھی کچھ کم نہیں تھا، وہ بھی ایک ہٹا کٹا نوجوان تھا، اسے بھی رنگت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن یہ بات تھی کہ وہ بابر خان سے 1000 درجے سمجھدار تھا۔ بابر خان اب اپنے باس سے ہدایات لے رہا تھا کہ اسے اس لڑکی کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے۔ اس کے باس نے اسے کہہ دیا تھا کہ اسے کم از کم یہاں پر 1 مہینہ تو رکنا ہے۔ بابر خان اب اپنے باس کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اسے ایک بات پریشان کر رہی تھی کہ آخر اس کا باس خود اس لڑکی کے سامنے کیوں نہیں جاتا، لیکن اس بات کا جواب اسے کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ میرا ابھی تک صوفے پر بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ آخر کیمرہ کہاں لگا ہوا ہے۔ وہ غلط سمجھ رہی تھی، یہاں پر کوئی کیمرہ نہیں تھا۔ لاشاری ہاؤس میں ہر طرف افراتفری کا سما تھا۔
میرا کل مغرب کے وقت سے غائب تھی اور سب لوگ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ افضل اشاری بے انتہا غصے کے عالم میں موبائل پر کسی سے کہہ رہے تھے کہ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، مجھے کہیں سے بھی میری بیٹی چاہیے، چاہے اس کے لیے تمہیں دوسرے ملک ہی کیوں نہ جانا پڑے، مجھے میری مرحا چاہیے۔ وہ بے انتہا غصے کے عالم میں فون پر بات کر رہے تھے۔ گھر کے دوسرے بڑے بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ لاشاری فیملی ایک بہت بڑی فیملی تھی جو لاہور میں ایک بہت بڑی بزنس پارٹی کے طور پر بھی مشہور تھی۔ تھوڑی دیر بعد افضل لاشوری نے موبائل جیب میں رکھا اور ڈہ جانے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ کے رضیہ خاتون بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ لاشاری صاحب، آپ کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ہماری مرحا کو یوں ہی کہیں لے جائے گا؟ دیکھیے گا وہ بڑی جلدی مل جائے گی۔ کل مغرب سے اب دوسرے دن کی دوپہر ہو چکی تھی، مگر اب بھی رضیہ خاتون شوہر کو تسلی دے رہی تھی۔ ان کی بیٹی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، کوئی بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ مسلم لاشوری اور فردوس بیگم بھی پاس ہی بیٹھے تھے، وہ بھی مرحا کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے۔ مگر تیسری فیملی یعنی کہ رمضان لاشوری اور سکینہ بیگم یہاں پر موجود نہیں تھی۔ وہ تو پاکستان میں نہیں تھے، وہ دبئی کسی رشتہ دار کی خیریت معلوم کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے پیٹھ پیچھے کیا ہو گیا ہے۔ مسلم لاشوری کی دونوں بیٹیاں یہیں پر موجود تھیں اور بیٹا مرحا کو ڈھونڈنے کے لیے نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اس نے گھر میں بتایا بھی نہیں تھا، بس یہی کہا تھا کہ میں اسے ڈھونڈ کر ہی واپس آؤں گا۔ مرحا کا بھائی نہیں رہا تھا، اس لیے جو بھی کرنا تھا اسامہ لاشوری کو ہی کرنا تھا، اور تیسری فیملی کی کوئی اولاد تھی ہی نہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی اس وقت دبئی میں بیٹھے ہر چیز سے بے خبر تھے۔ رضیہ بیگم، مجھے ہر حال میں میری بیٹی چاہیے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ میں نے کتنے لوگوں کو مرحا کے پیچھے بھیجا ہے، مگر اب تک کہیں سے بھی اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ افضل لاشوری کی ہمت جواب دے گئی تھی، وہ مرد ہونے کے باوجود بھی ہمت ہار بیٹھے تھے۔ مسلم لاشوری اور دونوں خواتین انہیں تسلی دے رہے تھے، مگر پھر بھی انہیں کچھ خاص تسلی نہیں مل رہی تھی۔ بار بار ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھی اور مرحا کا معصوم چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ مرحا کو اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ بابر خان کا باس ابھی اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ حالانکہ صبح سے شام ہو گئی تھی، نہ ہی وہ اپنی مہمان سے ملنے کے لیے گیا تھا اور نہ ہی بابر خان سے اس کی کوئی خیریت معلوم کی تھی۔ ابھی وہ اسی کرسی پر بیٹھا تھا جہاں اسے بیٹھے بیٹھے صبح سے شام ہو گئی تھی۔ بابر خان نے مرحا کے کمرے میں رات کا کھانا پہنچا دیا تھا جو وہ کھانے سے انکار کر رہی تھی۔ صبح اس نے تھوڑا بہت ناشتہ کیا تھا، اس وقت اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور وہ مرنے والی ہو گئی تھی، اسی لیے جان بچانے کے لیے ناشتہ کر لیا تھا۔ مگر اب اسے بھوک بھی نہیں تھی اور اندر ہی اندر خوف کی ایک لہر بھی گردش کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ یہاں سے آسانی سے نہیں نکل سکتی۔ سارا دن وہ کھڑکی سے باہر کا نظارہ کرتی رہی تھی اور اب وہ نظارہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ رات ہو گئی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے، میں نے کھانا نہیں کھانا، اور اس کمرے سے کیمرے اتروا دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں ایک لڑکی ہوں، تم یوں مجھ پر نگاہ نہیں رکھ سکتے۔ وہ کیمرہ ڈھونڈ نہیں پائی تھی، لیکن اسے احساس تھا کہ اس کمرے میں کیمرہ ہے۔ بلا وجہ ہی تو بابر خان کے باس کو معلوم نہیں ہو گیا تھا کہ بابر خان نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اس کی بات سن کر بابر خان دانت نکال کر ہنسنے لگا تھا۔ اب اس کے چہرے پر کوئی نقاب نہیں تھا۔ مرحا نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، یا شاید اس کا وہم ہی تھا۔ سنو لڑکی، اس کمرے میں کوئی کیمرہ نہیں ہے، یہ تمہاری بھول ہے۔ اب چپ چاپ کھانا کھاؤ ورنہ باس میری کلاس لے لیں گے۔ وہ بھی دانت نکالتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اسے لڑکی کی ذہانت پر کوئی شک نہیں تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ لڑکی سمجھدار ہے اور وہ سمجھ رہی ہے کہ یہاں پر کوئی کیمرہ ہے، مگر یہاں پر کوئی کیمرہ نہیں تھا۔ بابر خان کا باس اب بھی اسی کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر مرحا اور بابر خان کے کمرے کی ساری فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی کہ مرحا کتنی سمجھدار ہے، زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے تم لوگوں نے یہاں پر کیمرہ لگا رکھا ہے، میں تم لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں، میں تم لوگوں پر کیس کر دوں گی۔
تم جانتے نہیں ہو میں کیا کر سکتی ہوں؟ افضل اشاری کا نام تو سنا ہوگا۔ میرا بابر خان پر اپنے باپ کے نام کا روب ڈال رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بابر خان کے پیچھے جو آدمی کھڑا ہے وہ افضل اشاری سے بھی آگے کا ہے۔ لڑکی میں تمہیں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، اگر تم نے کھانا کھانا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں کھانا لے کر چلا جاؤں گا، اور پھر 2 دن تک تمہیں کھانا نہیں ملے گا، پھر مرتی رہنا بھوک سے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے غصے میں کہا تو مرہا نے رخ دوسری طرف پھیر لیا، جس کا یہی مطلب تھا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ باہر بابر خان ٹرے لے کر اسے کمرے میں بند کر کے باہر نکل آیا تھا، اور پھر آ کر اپنے باس کو یہ اطلاع دی جو وہ پہلی جانتا تھا۔ بابر خان، میں نے تمہیں اسی کام کے لیے رکھا ہے کہ تم اس کا خیال رکھو۔ مجھے نہیں پتا، جیسے بھی اسے کھانا کھلاؤ، اگر پیار سے نہیں مانتی تو تھوڑی بہت سختی بھی کر لو، اور ہاں ایسا کرو کہ اس کے کمرے میں کوئی چھپکلی چھوڑ دو، پھر وہ تمہاری بات ضرور مان لے گی۔ وہ جو کوئی بھی تھا مرہا کو جانتا تھا، اور اب بابر خان کو آئیڈیا بھی دے دیا تھا۔ بابر خان کے پاس کوئی اصل کی چھپکلی نہیں تھی، اور کمرہ بھی بالکل صاف ستھرا تھا، وہاں پر بھی کوئی چھپکلی نہیں تھی، اس لیے اس نے اب آرٹیفیشل چھپکلی کا انتظام کرنا تھا۔ اور پھر 2 گھنٹے بعد وہ کھانا لے کر دوبارہ سے مرہا کے کمرے میں داخل موجود ہوا تھا۔ وہ اب بھی انکار کر رہی تھی۔ اسی وقت ہی مرہا سے آنکھ بچا کر بابر خان نے چھپکلی کو فرش پر پھینک دیا، جو اس نے اپنی جیب سے نکالی تھی، جو بالکل اصلی کی طرح لگتی تھی۔ مرہا جو دوسری طرف دیکھ رہی تھی، بابر خان کے کہنے پر چھپکلی کی طرف دیکھا تو اسی وقت ہی چیخ اٹھی اور جلدی سے بابر خان سے لپٹ گئی۔ وہ حیران کھڑا تھا کہ آخر یہ لڑکی کیسی ہے کہ اس سے لپٹ گئی ہے، اور دوسری طرف بابر خان کا باس غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا، اور اسی وقت ہی کال ملا دی کہ اس لڑکی سے دور ہٹو۔ باہر خان کال سن چکا تھا اور اب دور بھی ہٹ گیا تھا۔ بابر خان کال سن چکا تھا اور اب دور بھی ہٹ گیا تھا، اور مرہا کو دھمکی دے رہا تھا کہ اگر تم نے کھانا نہیں کھایا تو میں یہ چھپکلی یہیں پر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ مرہا روتے ہوئے کھانا کھا رہی تھی، اور بابر خان اس کے سامنے چھپکلی کو پکڑ لیا تھا، وہ بھی ہاتھ پر شاپر چڑھا کر۔ مرہا بھی حیران بیٹھی تھی کہ آخر یہ کیسا خونخوار انسان ہے، کسی چھپکلی سے ڈر ہی نہیں لگتا۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ بابر خان اس کا کھانا ختم کرنے تک وہیں پر کھڑا رہا، اور پھر برتن لے کر ہی باہر گیا۔ وہ برتن لے کر جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر اس کا باس اس مہمان کو اتنا زیادہ کیسے جانتا ہے، اور اگر جانتا ہے تو اس کے سامنے کیوں نہیں آ رہا۔ اور آخرکار یہ رات بھی ڈھل گئی، مرہا کو نیند بھی آ گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب اس کا جینا مرنا یہیں پر ہے۔ صبح کا سورج لاہور میں لاشاری ہاؤس پر بھی طلوع ہوا تھا۔ لاشاری ہاؤس میں ناشتہ کیا جا رہا تھا، ہر کوئی چپ چاپ ناشتہ کر رہا تھا۔ اسامہ لاشاری بھی وہیں پر موجود تھا۔ وہ سب لوگوں کو بتا چکا تھا کہ مرہا کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ بیٹا تم اس کے دوستوں کے گھر جاؤ، ان سے پتہ کرو کہ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے۔ اس کی گاڑی تو سڑک پر سے مل گئی تھی، نہ جانے اسے کون لے گیا ہے۔ کون ہے ہمارا دشمن جو پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے، جس میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ وہ سامنے آ پائے۔ اسامہ لاشاری چچا کی بات سن رہا تھا، وہ بڑے تحمل سے ان کی بات سن رہا تھا تاکہ بعد میں انہیں جواب دے سکے۔ اور جب افضل لاشاری خاموش ہوئے تو اسامہ بولنا شروع ہو گیا۔ چچا جان، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے اسے نہیں ڈھونڈا؟ میں نے مرہا کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈ لیا، مگر وہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کو معلوم ہے میں نے بہت سے بندے بھی مرہا کے پیچھے لگا دیے ہیں، مگر کہیں کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ وہ اداسی کے ساتھ بول رہا تھا۔ خواتین بھی اس کی بات سن رہی تھی، ہر طرف غم کا ماحول تھا۔ دوسری طرف مری میں مرہا کی آنکھ بھی کھل چکی تھی۔ بابر خان اس کے سر پر کھڑا اسے ناشتہ کروا رہا تھا، یہی سب اس کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اور آخرکار مرہا کو یہاں پر رہتے ہوئے پورا 1 ہفتہ بھی ہو گیا۔ وہ بالکل بھی ہمت ہار بیٹھی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے تھے۔ وہ ہر روز بابر خان کے ڈر کی وجہ سے کھانا بھی کھا لیتی تھی، مگر اندر ہی اندر ایک بھوک تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور وہ بھوک تھی گھر سے بے گھر ہونے کی۔
وہ گھر والوں سے ملنا چاہتی تھی مگر وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے اسامہ کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ گزارا ہوا ہر پل اس کی یادوں کے پردے پر حاوی ہو رہا تھا، اور پھر بابر خان کے جانے کے بعد وہ ماضی کی خوشگوار یاد میں کھو گئی۔ وہ لون میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ رات کا کھانا وہ تھوڑی دیر پہلے کھا کر باہر آئی تھی۔ ابھی وہ وہیں پر کھڑی تھی کہ اچانک سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، تو وہ ایک جھٹکے سے پیچھے دیکھنے لگی، اور جیسے ہی پیچھے دیکھا تو اس نوجوان کے سر پر ہلکا سا تھپڑ لگا دیا۔ اسامہ، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا ہے۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ اگر مجھے ہارٹ اٹیک آ جاتا تو پھر؟ جیسے ہی میرا نے کہا تو اسامہ عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ لڑکی، کچھ تو خیال کرو، جان لو گی میری؟ اگر تمہیں ہارٹ اٹیک آ جاتا تو میں نے بھی نہیں بچنا تھا۔ اسامہ نے اپنی محبت کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو وہ شرماتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بس زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو پھر ہماری خیر نہیں۔ جو پہلے ہو چکا ہے وہ ابھی تک گھر والوں نے بلایا نہیں ہے، اور ہمیں اس چیز کا بالکل بھی چانس نہیں لینا چاہیے۔ وہ سمجھدار لڑکیوں کی طرح بات کر رہی تھی۔ چھوڑو بڑوں کو، ہمیں کیا؟ وہ کھانا کھا رہے ہیں، ابھی وہ ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھے ہیں۔ موقع دیکھ کر ہی میں تمہارے پاس آیا ہوں، اور اب میں جلدی جانے والا نہیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے بینچ پر بٹھا چکا تھا۔ وہ اس کے کاندھے پر سر رکھے اسے کہہ رہی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا؟ وہ گھر والوں کو کیسے بتائیں گے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی بھی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اسے پوچھ رہی تھی، اور وہ اسے کہہ رہا تھا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، دیکھنا گھر والے ہمارے رشتے پر مان جائیں گے۔ میرا کی ماں اس کا رشتہ اپنے بھائی کے بیٹے سے کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میرا بہت زیادہ فکر مند تھی، مگر اسامہ بالکل بھی فکر مند نہیں تھا۔ اسے نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا تھا، اسے کوئی فکر نہیں تھی، اور اب وہ مرحا کو تسلی دے رہا تھا۔ وہ بھی اس کے کاندھے پر سر ٹکائے ہوئے تھی۔ اسامہ نے اپنے گرد جو شال لپیٹ رکھی تھی اب وہ مرحا کے گرد لپٹ گئی تھی۔ اسامہ ایسے ہی بیٹھا تھا، اسے سردی بھی لگ رہی تھی۔ اس نے دونوں بازوؤں کو اپنے سینے پر باندھ رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر مرحا ہنسنے لگی۔ ابھی تو بڑے مرد بن رہے تھے، اور مردانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے اپنی شال بھی پکڑا دی، تو اب کیا ہو گیا؟ رات کے 10 بج چکے تھے، کسی کو ان کا خیال نہیں آیا تھا کہ وہ اپنے کمروں میں ہیں یا لون میں رنگ رلیاں منا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر اسامہ کا قہقہ نکل گیا۔ یار مرد ہوں، کوئی جانور تو نہیں ہوں، دیکھا کتنی زیادہ سردی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اندر چلتے ہیں، بلکہ کچن میں چلتے ہیں، اچھی سی کافی بنا کے پھر باہر آئیں گے۔ واقعی مجھے سردی لگ رہی تھی۔ اس کا جواب سن کر میرا کو اس پر بڑا پیار آیا۔ اس نے اپنے گرد لپٹی شال کا ایک پلو اس کے کندھے پر ڈال دیا تھا۔ اب ایک ہی شال دونوں نے لپیٹی ہوئی تھی۔ پہلے مرحا بالکل بھی اس کے قریب نہیں آتی تھی، لیکن جب سے ان دونوں نے چھپ کر نکاح کیا تھا تو وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ فری ہو جاتے تھے۔ اس پر پورا حق رکھتا تھا، اسے چھو سکتا تھا، اسی لیے مرحا اس کے اتنا قریب اسے لپٹ کر بیٹھی تھی، ورنہ وہ کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں تھی جو غیر مرد سے یوں لپٹ کر بیٹھتی۔ اب وہ دونوں اٹھ کر کچن میں آ چکے تھے۔ مرحا کافی بنا رہی تھی اور وہ سلیب پر چڑھا بیٹھا تھا۔ وہ اپنے موبائل پر اس کا فیورٹ گانا چلائے ہوئے تھا، جو مرحا کو مزید پرجوش کر رہا تھا۔ کافی بنانے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر سے باہر آ گئے تھے۔ گھر کے بڑوں کو کوئی علم نہیں تھا کہ وہ رات کے 11 بجے لون میں بیٹھے پیار کے قصے بن رہے ہیں۔ وہ تھے بھی میاں بیوی، لیکن گھر میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ نکاح کر چکے ہیں۔ ان دونوں نے ایک ہفتہ پہلے ہی نکاح کر لیا تھا، مگر اس بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ کافی پینے کے بعد وہ کہنے لگی کہ اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے، لیکن اسامہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پلیز جان، مت جاؤ نا۔ اچھا اگر تمہیں سردی لگ رہی ہے تو پھر میرے کمرے میں چلتے ہیں۔ اس نے شرارت سے مرحا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اس پر غصہ کرنے لگے۔ اسامہ، اپنی لیمٹس مت بھولنا، جب تک گھر والوں کے سامنے ہماری شادی نہیں ہوتی تب تک تم میرے قریب نہیں آؤ گے۔
اور یہ بات میں نے نکاح سے پہلے کلیئر کر دی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ہی غصہ دکھا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے دل و جان سے محبت کرتا ہے اور اب اسے جلد سے جلد حاصل بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ چھپ کر اس رشتے میں آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ گھر کے بڑے ان دونوں کی شادی کرا دے اور پھر ہی وہ اس کی زندگی میں آئے۔ میری جان، میں نے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی، میں تو بس ایک شرارت کر رہا تھا، اگر تمہیں برا لگے تو میں معافی مانگتا ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ کر بیٹھ گیا تو میرا نے اس کو دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیے۔ وہ بہت جلدی ہی ایموشنل ہو جاتی تھی۔ وہ بظاہر تو سخت تھی مگر دل کی بہت زیادہ نرم تھی۔ اور پھر وہ اسے گڈ نائٹ کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اسامہ لاشاری لان میں اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ ابھی مری کے کمرے میں بیٹھی نم نگاہوں کے ساتھ خوشگوار ماضی کو سوچ رہی تھی۔ اسامہ، نہ جانے تم کہاں ہو، کیا تم بھی مجھے نہیں ڈھونڈ پا رہے ہو؟ میں یہاں ہوں پہاڑوں کے بیچ، مجھے تمہارا انتظار ہے۔ وہ گیلی آواز کے ساتھ خود کلامی کر رہی تھی اور اس کی خود کلامی اسامہ تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ بابر خان اپنے بوس کے کمرے میں موجود تھا، اسے یہ سب کچھ بتا رہا تھا کیسے وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ اس کا شوہر ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ بابر خان کی بات سن کر اس کے باس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ اس لڑکی سے جا کر کہہ دو کہ اس کا شوہر کچھ نہیں کر سکتا، اسے بھی بہت جلد میں موت کی نیند سلا دوں گا۔ اس کا ضمیر تو میں پہلے ہی مار چکا ہوں، پھر اسے بھی مار دوں گا، وہ پراسرار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بابر خان کو اپنے باس کی آواز گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کے سامنے زبان نہیں لڑا پایا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے زبان لڑائی تو پھر اسے اپنے منہ پر باس کے پنجے کی اسٹیمپ لگوا لے گیا۔ بابر خان، تم ایسا کرو کہ صبح اس لڑکی کو جلدی ناشتہ کروا دینا، میں صبح سے ملاقات کروں گا، اسے بتاؤں گا کہ اس کے شوہر کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے۔ بابر خان باس کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا۔ اب چوہا بلی کا کھیل ختم ہونے والا تھا۔ میرا نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کون آنے والا ہے، اس بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا بیٹا، جلدی سے اٹھ جاؤ، آج پھر تمہیں کالج سے دیر ہو جائے گی۔ نمرا اور مہرو دونوں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ رضیہ خاتون بیٹی کے سر پر کھڑی اسے اٹھانے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی، مگر وہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ امی پلیز 5 منٹ اور سونے دیں، اس کے بعد میں آ جاؤں گی نیچے، وہ نیند کی حالت میں کہہ رہی تھی۔ رضیہ بیگم نے اس کے سر پر تھپڑ لگائے تو وہ بال کھجاتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ امی آپ بھی نا، قسم سے کسی جلاد سے کم نہیں ہے، اب جائیں میرا ناشتہ تیار کروائیں، میں ابھی آ رہی ہوں۔ وہ بیڈ سے پاؤں نیچے کر چکی تھی اور اب جوتا گھسیٹتے ہوئے باتھ روم کی طرف جا رہی تھی۔ رضیہ بیگم مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ان کے پاس اب صرف اور صرف میرا ہی رہ گئی تھی۔ بیٹے سے تو وہ ہاتھ دھو بیٹھی تھی، لیکن اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن اس کی ادا دن بدن رضیہ بیگم کو سختی کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرا تیار ہو کر نیچے پہنچ گئی۔ نمر اور مہرو دونوں اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا آپ ہی جلدی کریں، ہمیں دیر ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے ابھی میرا نیا کالج ہے، اگر میں دیر سے گئی تو پھر میری ٹیچر مجھے ڈانٹے گی، مہرو معصوم سی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ایک ہفتہ پہلے اس نے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا تھا، مگر اس کے برعکس میرا اور نمرا دونوں بی ایس کی طالب علم تھی، مگر کالج ایک ہی تھا۔ ارے میری جان، تم کالج میں پہنچ گئی ہو، کوئی اسکول نہیں ہے جو کوئی ٹیچر تمہیں مارے گی، ہم وقت سے تھوڑا لیٹ بھی جا سکتے ہیں، فکر نہ کرو، وہ جلدی جلدی چائے پیتے ہوئے بولی۔ گھر کے بڑے بھی وہیں پر موجود تھے، ہر کوئی میرا کی لاپرواہی سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسامہ بھی وہیں بیٹھا تھا جو اسے نگاہ بھر کر دیکھ رہا تھا اور اسے دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اپنی نئی نویلی بیوی کو لے کر بہت دور چلا جائے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرے، لیکن ابھی سب میں بہت وقت تھا۔ اسامہ بیٹا، تم ایسا کرو کہ آج ان تینوں کو کالج پہنچا دو، ڈرائیور گھر پر نہیں ہے اور میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، مسلم لاشاری نے کہا تو اسامہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے بابا، میں انہیں چھوڑ دوں گا،
اس بات پر میرا اور اسامہ دونوں کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے تھے۔ وہ ہمیشہ پاس رکھنے کی کوشش کرتے تھے، مگر ان کے گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا۔ جب سے وہ حادثہ ہوا تھا تو اب وہ دونوں ایک دوسرے سے سب کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے خاندان میں یہ سب بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر وہ سب گاڑی میں پہنچ گئے۔ مہرو بھائی کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی اور وہ دونوں پیچھے بیٹھی تھی۔ اسامہ لاشعوری سڑک کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ سامنے والے میرر سے پیچھے بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھ کر اشارے کر رہا تھا۔ وہ کالج یونیفارم میں بھی بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی، اور پھر بنا کوئی بات کیے اس نے ان سب کو کالج پہنچا دیا۔ کالج سے واپسی پر بھی اسے ہی لانا تھا، اس لیے وہ آفس جا کر اب دوپہر کا انتظار کر رہا تھا۔ ویسے بھی آج آفس میں کچھ خاص کام نہیں تھا، اور پھر دن 1 بجے ان کے کالج کے باہر کھڑا تھا، مگر ابھی تک وہ باہر نہیں آئی تھی۔ اور جب میرا باہر آئی تو وہ حیران رہ گیا کہ اس کی دونوں بہنیں کہاں ہیں۔ میرا نے اسے بتایا کہ ان دونوں کی ایکسٹرا کلاس ہے، انہیں ابھی وقت لگے گا، مجھے گھر پہنچا دو۔ میرا اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہ بے انتہا خوش تھے۔ راستے میں اس نے گاڑی روک کر اس کے لیے گجرے بھی خریدے تھے اور اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں میں پہنائے تھے۔ وہ اب انہیں سونگھے جا رہی تھی۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، اگر تم کہو تو میں تمہیں فارم ہاؤس لے جاؤں۔ اسے 2 دن پہلے ہی سرپرائز پلان کیا تھا، لیکن اسے یقین نہیں تھا کہ وہ اسے سرپرائز دے بھی پائے گا یا نہیں، مگر اب موقع مل گیا تھا۔ جیسے اسامہ نے کہا تو میرا حیرت میں پڑ گئی۔ مگر اسامہ، تمہیں اپنی لیمٹس تو یاد ہے نا؟ وہ بار بار اسے اپنی لیمٹس یاد کروایا کرتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب وہ خود ہی بہکنے والی ہے۔ ہاں بابا، یاد ہے مجھے، میں نے تو بس تمہارے لیے ایک سرپرائز پلان کیا ہے۔ اگر تم اجازت دو گی تو ہم فارم ہاؤس جائیں گے۔ اس نے منت طلب لہجے میں کہا تھا تو میرا کیسے انکار کر سکتی تھی؟ وہ ویسے بھی اس کی محبت تھا، اور محبتوں کو کون انکار کرتا ہے؟ اور پھر 15 منٹ کے اندر وہ فارم ہاؤس پر پہنچ گئے، جو اسامہ لاشعوری کا ذاتی فارم ہاؤس تھا۔ اس کے بارے میں اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے 2 ماہ پہلے یہ فارم ہاؤس خریدا تھا۔ وہ دونوں اب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ اسامہ کہاں ہے؟ سرپرائز! آپ کو پتہ ہے اگر گھر میں کسی کو پتہ چل گیا کہ میں آپ کے ساتھ آئی ہوں تو پھر ہم دونوں کی خیر نہیں۔ وہ ڈر رہی تھی، مگر وہ بالکل بھی نہیں ڈر رہا تھا۔ راستے میں میرا نے خود ہی اسے بتایا تھا کہ نمرا اور مہرو کی کلاس شام 5 بجے ختم ہونی ہے، اور وہ جانتا تھا کہ 4 بجے تک اس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ اس نے میرا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے صوفے سے بھی کھڑا کر دیا۔ وہ اسے ایک طرف لے کر جا رہا تھا۔ اسے پوچھ رہی تھی کہ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو، مگر وہ کہہ رہا تھا کہ سرپرائز بتائے نہیں جاتے بلکہ دکھائے جاتے ہیں۔ اور پھر جب وہ ایک کمرے میں پہنچ گئے تھے اس نے میرا کی آنکھوں سے اپنا ہاتھ ہٹا دیا۔ میرا کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ کمرے کی ڈیکوریشن دیکھ کر ہکا بکا کھڑی تھی۔ اسے تو یاد ہی نہیں تھا کہ آج ان دونوں کے نکاح کی فرسٹ ویک اینیورسری ہے۔ ان دونوں کے نکاح کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ جمعرات کے دن ہی انہوں نے نکاح کیا تھا۔ آج جمعرات کا دن تھا اور وہ اسی لیے اسے سرپرائز دے رہا تھا۔ میرا نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ وہ دوسری طرف رخ کیے مسکرا رہا تھا، اور پھر وہ دونوں جذبات میں اتنے بہک گئے کہ انہیں کوئی ہوش ہی نہ رہا۔ اور اسی دن ہی اسامہ نے اپنا حق بھی وصول کر لیا۔ 2 گھنٹے بعد میرا نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ وہ اس پر مکے برسا رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی کہ اسامہ تم بہت برے ہو، تم نے ٹھیک نہیں کیا، اب کیا ہوگا؟ اور وہ اسے سمجھا رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ویسے بھی تو ہم کچھ دنوں میں گھر میں بات کرنے والے ہیں، ہماری شادی ہو جائے گی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ وہ اسے تسلی پہ تسلی دیے جا رہا تھا، مگر وہ بالکل بھی اس کی تسلی میں نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر 3:30 بجے وہ دونوں دوبارہ سے کالج کے باہر پہنچ گئے تاکہ نمرا اور مہرو کو بھی اٹھا لیں۔ نمرا اور مہرو یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا چلی گئی ہے۔ انہوں نے یہی سوچا تھا کہ جب وہ باہر آئیں گی تو وہ یہی کہے گی کہ میں بھی ابھی باہر آئی ہوں، اور پھر ایسا ہی ہوا اور وہ سب گھر پہنچ گئے۔ میرا نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اب اسے رات کا انتظار تھا تاکہ وہ اسے بات کر سکے، کہ وہ جلد سے جلد اپنے ماں باپ سے بات کرے۔
وہ اس رشتے کا بوجھ اب مزید نہیں اٹھا سکتی تھی، اور پھر رات کو وہ اس کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی دروازہ بجا رہی تھی، مگر وہ جان بوجھ کر دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ ویسے ظاہر کر رہا تھا کہ جیسے وہ سو چکا ہے، حالانکہ وہ جاگ رہا تھا۔ وہ بس اسی لیے اسے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہی بات کرے گی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اب کیا ہوگا، اور وہ بالکل بھی نہیں ڈر رہا تھا۔ اسے بہادر بنانا چاہتا تھا، مگر وہ تو صدا کی ڈرپوک تھی۔ وہ بھی صرف اور صرف نکاح والے معاملے میں، باقی ہر معاملے میں وہ بھی بہادر تھی۔ اور پھر جب اس نے رونا دھونا مچا دیا تو اسامہ کو دروازہ کھولنا ہی پڑا۔ وہ بھی اسامہ کی رگ رگ سے واقف تھی۔ وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ وہ جان بوجھ کر دروازہ نہیں کھول رہا۔ وہ اسامہ سے لپٹ گئی تھی۔ اسامہ نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ دونوں اب صوفے پر بیٹھے تھے۔ اسامہ، اب کیا ہوگا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میری جان، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ہم نے نکاح کیا ہے، کوئی جرم نہیں کیا۔ تم دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے تسلیاں دے رہا تھا، مگر وہ بالکل بھی اس کی تسلی میں نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر رات کے 11 بجے وہ اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اسامہ کے اس کارنامے کو بھی پورے 10 دن گزر چکے تھے، اور میرا کے ذہن سے یہ بات بھی اتر چکی تھی کہ اس سے کوئی غلطی بھی ہوئی تھی۔ آج اس کی دوست کی برتھ ڈے تھی اور وہ رات میں ہی تھی۔ اس نے اپنے بابا سے بڑی مشکل سے اجازت لی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج وہ اغوا ہو جائے گی، اور پھر برتھ ڈے سے واپسی پر اس کی گاڑی خراب ہوگی۔ وہ خود ہی ڈرائیو کر کے گئی تھی۔ وہ رات کے 8:30 بجے ایک سنسان سڑک پر کھڑی اسامہ کو کال لگا رہی تھی، مگر وہ اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اسامہ تو نہ آیا، مگر 2 گنڈے آ گئے اور اسے بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ اور جب میرا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو پہاڑوں کی سرزمین پر پایا، اور اب بھی وہیں پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اور پھر یوں ہی صبح بھی ہو گئی۔ بابر خان نے اسے جلدی ہی ناشتہ کروا دیا تھا، اور اسے یہ پیغام بھی دے دیا تھا کہ آج اس کا باس اسے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس سب کے پیچھے بابر خان نہیں کوئی اور ہے، اور کیمرے والی بات بھی ابھی تک اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کمرے میں کوئی کیمرہ نہیں تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ کوئی اسے مانیٹر کر رہا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بابر خان کی قمیض میں کیمرہ لگا ہوا ہوتا تھا۔ وہ جب بھی اس کمرے میں آتا تھا تو اسی وقت ہی اس کا باس اپنے مہمان کو دیکھ پاتا تھا۔ وہ بھی اتنا گیا گزرا نہیں تھا کہ ایک لڑکی کے سر پر کیمرہ لگا دے اور اس کا ہر منظر کیمرے میں قید ہو جائے۔ اور پھر دن کے 10 بجے مرحا نے اپنا رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ آج اسے اسامہ کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے یہ سوچ رہی تھی کہ اب تک اسامہ نے اسے کیوں نہیں ڈھونڈا، کیونکہ اسے یہاں پر رہتے ہوئے 15 سے بھی زیادہ دن ہو چکے تھے۔ دروازہ کھلا تو وہ آنکھیں رگڑتی ہوئی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے ایک شخص کھڑا تھا جس نے چہرے پر ماسک لگا رکھا تھا۔ آنکھیں تو کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ مرحا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ شخص کون ہے۔ اور پھر جیسے اس شخص نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو اسی وقت ہی مرحا زمین پر ڈھیر ہو گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ 2 روز پہلے میری ملازمہ کو مرحا کے کمرے میں خط ملا تھا جو اس نے افضل اشعری کے حوالے کیا تھا، اور وہ اپنی بیٹی سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اور مرحا کا اغوا کار بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کے گھر میں اس کی عزت مکمل طور پر ختم ہو جائے، اور وہ لوگوں کے لیے مر جائے تاکہ وہ آسانی سے اسے موت کی نیند سلا سکے۔ لاشاری ہاؤس میں ہر طرف غم کا سما تھا۔ مرحا لاشاری ہاؤس کے لیے مر چکی تھی۔ رضیہ خاتون نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ وہ مان نہیں رہی تھی کہ ان کی بیٹی خود گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ خط میں تو یہی لکھا ہوا تھا کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور اب اس کے ساتھ جا رہی ہوں، میں کبھی بھی واپس نہیں آؤں گی۔ اور وہ سب مرحا کی رائٹنگ میں ہی تھا، لیکن پھر بھی رضیہ خاتون یہ نہیں مان رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کسی نے اس کے لکھائی میں لکھنے کی کوشش کی ہے، اور وہ ٹھیک ہی سمجھ رہی تھی، مگر وہ کوئی اور نہیں سمجھ رہا تھا۔ رضیہ خاتون نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ افضل اشعری غصے میں بیوی پر چلا رہے تھے کہ دوبارہ سے اس بدذات کا میرے سامنے ذکر نہ کرنا۔ میری ناک کٹوا کر نہ جانے کہاں غیر مرد کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ وہ میرے لیے مر چکی ہے۔ وہ زندگی میں کبھی بھی اگر واپس آئے گی تو میں خود اس کی جان لے لوں گا۔ اسے واپس آنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں، آئندہ
किसी भी शख्स ने इस घर में उसका नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बेइंतहा गुस्से के आलम में सब घर वालों से कह रहे थे। सब नफूस बिल्कुल खामोश बैठे थे। सिर्फ अफजल लाशौरी की आवाज़ ही लाशौरी हाउस में गूंज रही थी। मीरा नहीं जानती थी कि उसकी पीठ पीछे उसके दुश्मनों ने न जाने क्या क्या बातें फैला दी हैं। अब कोई भी उसका इंतज़ार नहीं कर रहा था और वो भी वहाँ पर रो रो कर थक चुकी थी और अब तो अपने शोहर को अपने अगवाकार की सूरत में देखकर ज़मीन पर बैठी थी। उसे कोई होश नहीं था। उसामा लाशारी बिल्कुल उसकी आंखों के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर अब कोई मास्क नहीं था। उसके चेहरे पर एक लाताल्लुकी थी। उसने बाबर खान से कहा था कि जाकर इस लड़की से कह दो कि मैं उसके शौहर को भी मार दूंगा। पहले मैंने उसके ज़मीर को मारा है और अब उसे मार दूंगा। बाबर खान ने वो सारी बातें मिर्हा को बता दी थी। ये सारी बातें मिर्हा के जहन में गर्दिश कर रही थी। उसे कोई समझ नहीं आ रहा था उसामा लशारी ने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ऐसी बातें की थी क्योंकि वाकई में मिर्हा का शौहर उसामा लशारी जिंदा नहीं रहा था। वहाँ पर एक बहन का भाई आ चुका था, इसीलिए उसने ये सारा ढोंग रचाया था। उसने वाकई में मिर्हा के शौहर का ज़मीर मार दिया था, इसीलिए तो अब वो अपनी बीवी को मारने के लिए आया हुआ था। उसके बाद उसने अपने आप को भी मार देना था। उसने जैसे ही पिस्टल निकाला तो मीरा की आंखें फटी की फटी रह गई। वो ये सब समझने से कासिर थी, लेकिन उसामा और शारी ने भी सोच रखा था कि वो उसे मौत की नींद सुलाने से पहले उसके सारे सवालों का जवाब देगा, मगर वो तो कोई सवाल कर ही नहीं रही थी। इसीलिए उसने खुद ही सारी कहानी उसके गोश गुजार दी। वो भी उसके साथ ज़मीन पर बैठे हुए उसने उसे बता दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन का बदला ले रहा था। आज से 8.5 माह पहले ही मिरहा के इकलौते बड़े भाई ने अपनी चचाजाद कज़न से छुपकर निकाह कर लिया था और फिर जब घर वालों के सामने ये बात आई तो उसामा लशारी की बहन ने खुदकुशी कर ली क्योंकि घर वाले इन दोनों की तलाक करवाना चाह रहे थे। मिरहा के भाई का रिश्ता उसकी फुफ्फोजाद के साथ तय था, मगर वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। वो ज़ैनब को पसंद करता था, इसीलिए ही छुपकर उसने निकाह कर लिया था और अब सब लोग प्रेशराइज कर रहे थे कि बस तलाक दे दे, मगर वो उसे तलाक नहीं देना चाहता था। इसलिए ज़ैनब ने खुदकुशी कर ली। वो तलाक नहीं लेना चाहती थी और उस दिन उसामा ने सोच लिया था कि वो चचाजाद भाई से बदला ज़रूर लेगा, लेकिन इससे पहले कि वो बदला लेता वो भी ज़िंदगी की बाजी हार बैठा। उसने भी खुदकुशी कर ली थी। उसकी मोहब्बत इस दुनिया में नहीं रही थी तो उसे भी ये ज़ेब नहीं देता था कि वो ज़िंदा रहे। दोनों की खुदकुशी के बाद उसामा पागल हो गया था। उसे बदला नहीं ले पाया था, इसलिए उसने सोचा था कि वो मिर्हा को मोहरा बनाएगा और उससे बदला ले लेगा। इसलिए उसने मोहब्बत का ये सारा खेल खेला था, मगर वो नहीं जानता था कि इस खेल में वो सचमुच में ही उससे मोहब्बत कर बैठेगा और अब वो सचमुच में मिर्हा से मोहब्बत करने लगा था। लेकिन बहन का मुर्दा चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने लहराने लगता था। इसीलिए उसने 15 दिन तक उसे यहाँ पर कैद रखा था। हालांकि वो सोच कर आया था कि पहले दिन ही उसे मौत की नींद सुला देगा, मगर आज तक उसे ये सब नहीं हो पाया था। जब उसने सारी कहानी मिर्हा के गोश गुजारी के मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे इसीलिए ही मोहब्बत का डोंग रचाया था क्योंकि मैं अपनी बहन का बदला लेना चाहता था। मैं तुम्हें भी बिल्कुल वैसे ही बर्बाद करना चाहता था जैसे तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को बर्बाद किया था, और इसी वजह से मेरी बहन ने मौत को गले से लगा लिया था। मिर्हा रो रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। अब भी उसामा लाशारी ने सच नहीं बताया था कि मैं तो तुमसे सचमुच मोहब्बत कर बैठा हूँ। ये कहानी सारी सुनकर मिर्हा बेहोश हो गई और वो उसकी बातों में बेहोश हो गई थी। बाबर खान भी वहीं पर खड़ा था। उसने भी सारी कहानी सुन ली थी और अब उसे समझ आ गया था कि क्यों उसका बॉस इस मेहमान को हाथ लगाने से मना करता था। उसामा लाशारी भले ही अपनी बहन का बदला लेना चाहता था, लेकिन अपनी बीवी और मोहब्बत को आंखों के सामने बेहोश देकर उसे कोई होश नहीं रहा था। वह मिर्हा को अपनी बाहों में उठाकर बाहर की तरफ भाग आया था और फिर गाड़ी में लेकर उसे मरी के सबसे बड़े अस्पताल पहुंच गया। और फिर जब 2 घंटे बाद डॉक्टर ने आकर खुशी की खबर सुनाई तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उसी वक्त उसके जब्त का बंधन टूट गया और उसने तौबा कर ली कि बस मासूम से वो
بدلا نہیں لے گا جو غلط کام اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ غلط کام تو زینب اور موسیٰ نے بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے بھی ایک دوسرے کو پسند کیا تھا اور نکاح کیا تھا، اس میں کوئی جرم نہیں تھا، بس بڑوں نے اس بات کو نہیں سمجھا تھا، اسی وجہ سے وہ زندگی کی بازی ہار بیٹھے اور اب وہ غلطی کرنے والا تھا۔ لیکن اس ننھی جان جو اب اس کی بیوی کے پیٹ میں سانس لے رہی تھی، اسی کی وجہ سے اب اسامہ نے اپنا فیصلہ بدل دیا تھا۔ اور اب تھوڑی دیر بعد وہ کمرے کے اندر گیا تو میرا خودکشی کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی، ڈاکٹر اسے روک رہے تھے۔ اسامہ لاشاری نے ڈاکٹر کو باہر بھیج دیا، اب وہ دونوں کمرے میں اکیلے تھے۔ اس نے میرا کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، مگر وہ اسے معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ اس نے صرف اور صرف محبت کا ڈھونگ رچایا تھا۔ اسامہ میں مر جاؤں گی لیکن تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی، اس بچے کو بھی ختم کر دوں گی، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مجھ جیسی بے وقوف لڑکی جو سامنے والے کی نیت ہی نہ سمجھے، اسے تو مر جانا چاہیے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور اسامہ بھی اس کے ساتھ رو رہا تھا۔ اور آخرکار اس نے اپنی محبت کو منا ہی لیا، کیونکہ محبت زیادہ دیر تک روٹھ کر نہیں رہ سکتی۔ اور پھر جب وہ شام سے تھوڑا پہلے لاہور پہنچے تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ افضل لاشاری نے تو یہی سمجھا تھا کہ اسامہ اسے کہیں سے ڈھونڈ کر لے آیا ہے، اس لیے انہوں نے بیٹی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا دیا اور اس سے کہہ دیا کہ اب میں تمہیں قبول نہیں کروں گا، جہاں منہ کالا کیا وہیں پر جاؤ۔ یہ سب سن کر وہ جو پہلے ہی لاگر کھڑی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسی وقت اسامہ لاشاری چچا کے قدموں میں گر گیا اور انہیں ساری بات بتا دی کہ سارا کی یاد دھرا میرا ہے، میں نے وہ خط رکھوایا تھا اور میرا بھی میری ہی قید میں تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں اور اب یہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ خدارا آپ ہمارے اوپر زینب اور موسیٰ جیسا ظلم مت کیجیے گا، پہلے بھی آپ بڑوں کی اکڑ کی وجہ سے وہ دو معصوم دل اجڑ گئے ہیں اور زندگی کی بازی ہار بیٹھے ہیں، پلیز ہم یہ سب نہیں چاہتے۔ اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ افضل لاشاری بیٹے کو کھو چکے تھے، وہ بیٹی کو نہیں کھونا چاہتے تھے، اور دوسری طرف مسلم لاشاری اور ان کی بیوی کا بھی یہی حال تھا، وہ بیٹی کو کھو چکے تھے اور بیٹے کا وہی حال نہیں دیکھ سکتے تھے، اسی لیے سب گھر والوں نے یہی طے کیا کہ وہ دھوم دھام سے ان کی رخصتی کی جائے، پچھلا کوئی بھی واقعہ نہیں دہرایا جائے گا۔ اور پھر ہفتے بعد جب وہ دلہن بنی تو ان دونوں کے چہرے سے مسکراہٹ الگ نہیں ہو رہی تھی، وہ اسے شکوہ بھی کر رہی تھی۔ اسامہ آپ بہت برے ہیں، آپ نے 15 دن تک مجھے ایک انجان جگہ پر قید رکھا، آپ مجھے سب کچھ پہلے بھی تو بتا سکتے تھے، آپ کو پتہ میں خودکشی کرنا چاہتی تھی لیکن وہاں پر ایسی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی۔ وہ روتے ہوئے اس کے کندھے پر سر ٹکائے کہہ رہی تھی اور اسامہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، میری جان، میں نے جان بوجھ کر ہی وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں رکھوائی تھی جس سے تم اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکو، میں کیا کروں، میں بہن کی محبت میں بہک گیا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا کہ ان دونوں کا کوئی قصور نہیں تھا اور ہمارا بھی کوئی قصور نہیں ہے، تو ہم کیوں اپنے آپ کو اذیت دیں۔ وہ اب سمجھدار لوگوں جیسی باتیں کر رہا تھا، وہ پہلے بھی سمجھدار ہی تھا مگر درمیان میں بہن کی محبت حاوی ہو گئی تھی اور وہ سمجھتا تھا کہ موسیٰ نے ہی اس کی بہن کو ورگلایا ہوگا، حالانکہ وہ ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے تھے، اسی لیے تو ایک دوسرے کے لیے جان دے دی تھی۔ میرا تم سے ایک بات کہوں، جیسے اس نے سوالیہ لہجے میں کہا تو میرا اس بات میں سر ہلانے لگی، تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں کھا جاؤں۔ اس نے دانت نکالتے ہوئے کہا تو میرا کہکا لگا کر ہنسنے لگی، تو پھر کھا جائیں، اس نے شرارت میں کہا، لیکن وہ سچ مچ میں ہی اسے کھانے کے در پہ ہو گیا۔ وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ میرا ویسے یہ واقعہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ شادی کی پہلی رات سے پہلے ہی ہم دونوں ایک بچے کے ماں باپ بننے والے ہیں۔ اس بات پر میرا دانت نکال کر ہنسنے لگے، واقعی میں یہ پہلی مرتبہ ہی ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ہنستے جا رہے تھے، محبت ان کے ارد گرد رقص کر رہی تھی، کوئی دکھ ملال باقی نہیں رہا تھا، غلط فہمیوں کے کالے بادل اب ان کے سروں سے ہٹ چکے تھے اور وہ دونوں محبت کی بارش میں بھیگ رہے تھے، ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ اور پھر وقت ایسے گزرتا گیا، ان کی شادی کو پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا، وہ سب گھر والوں کے سامنے کھلم کھلا ہر جگہ پر پھرتے تھے، پہلے بھی وہ نکاح میں تھے لیکن گھر والوں کے سامنے ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے،
लेकिन अब सब कुछ सबके सामने था, कुछ भी छुपा हुआ नहीं था और उन्हें भी खुली छूट मिल गई थी। अभी वो दोनों तैयार होकर लंच पर जा रहे थे और किसी ने भी उन्हें नहीं रोका था। और सामान उसकी कमर पर हाथ रखा हुआ था और वो मटक मटक कर चलती जा रही थी। रेड कलर की साड़ी में वो कोई अप्सरा लग रही थी और वो उसे देख देख कर अपनी आंखें ठंडी कर रहा था। तो डियर प्यारे नाज़रीन, ये था आज का हमारा इंटरेस्टिंग और मज़े का नॉवल। मज़ीद अगर आप ऐसे ही नॉवल हमारे चैनल पर डेली सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें।